अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई, जबकि निगरान वज़ीर आला और निगरान काबीना ने भी हलफ उठा लिए हैं। इसके साथ साथ ये भी मामला हुआ है कि जनाब इमरान खान साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खदशा जाहिर किया है कि उनके ऊपर एक और कातिलाना हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है, और उन्होंने कहा है कि एक जो दहशतगर्द तंजीम है उसको इसका टास्क दिया गया है। इमरान खान साहब एक जानिब ये खदशात जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब PTI के मुख्तलिफ ओहदेदारान ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी भी कम कर दी गई है ज़मान पार्क से। सियासत में ये काफ़ी ज़्यादा हलचल के दिन देखे जा रहे हैं। खदशा है कि मज़ीद भी PTI के रहनुमाओं के खिलाफ कोई क्रैकडाउन किया जाएगा और शायद मज़ीद गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। क्या वाकई मुल्क में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोई कोशिश हो रही है, और अगर हो रही है तो उसका असर क्या होगा? अभी तक KP और पंजाब की इलेक्शंस के हवाले से डेट अनाउंस क्यों नहीं की गई, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो कि अब वापस आ रही हैं, क्या वो आकर इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोड़ निकालने में कामयाब हो जाएंगी या नहीं। तो आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। पहले मैं जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, बात यहीं से शुरू करते हैं। जो इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फिर से कत्ल का खदशा जाहिर किया है, और उन्होंने बताई है सारी जो मुबैना प्लान है वो कौम के सामने रखा है। आपके ख्याल से इमरान खान साहब के इन खदशात में सदाकत हो सकती है अभी भी, क्योंकि पहले भी उनके ऊपर अटैक तो हुआ ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है समीना के देखें, कोई भी आदमी, अगर कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी, वो इमरान खान साहब हों या कोई आम शहरी हो, वो अगर ये खदशे का इजहार करता है, इस खदशे का कि उसको कत्ल किया जा सकता है, उसको जान से मारा जा सकता है, उसकी जान को ख़तरा है, तो आइन और कानून के मुताबिक रियासत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसकी हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इमरान खान साहब हो, कोई भी हो। इमरान खान साहब के मामले में ये मामला इसलिए ज़्यादा मज़ीद सेंसिटिव हो जाता है कि उसकी बुनियादी वजह है कि वो एक तो आपके साबिक वज़ीर आज़म है, दूसरे वो इस वक्त एक मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। आपको वो अच्छे लगे या बुरे, आपको उनकी सियासत अच्छी लगे या बुरी, आपको उनकी हर बात से इत्तफाक हो या इख्तलाफ, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त वो मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। लिहाजा अगर उनकी जान को ख़तरा है और वो ये कह रहे हैं और प्लान A, B और C बता रहे हैं, अगरचे ये हो सकता है कि उनका वहम हो, उनकी ज़हनी इख्तरा हो या कुछ भी इसको आप करार दें, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर ये फ़र्ज़ बनता है हुकूमत का कि उनकी जान जो है वो कीमती जान है, उसको बचाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाए। जहाँ तक ये बात है कि उनकी सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी अगर उनकी कम की है तो आइन और कानून के मुताबिक जितनी सिक्योरिटी बनती है उनकी वो तो आप दें। उसके अलावा अगर उनको इतना खतरा है तो आपको चाहिए कि आप इजाफी सिक्योरिटी भी दें। जरदारी साहब का उन्होंने नाम लिया है इस साजिश में, और आज मैं कायरा साहब को सुन रही थी, हमारे ही चैनल पे वो बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि ये बहुत वो इस पे गुस्सा हुए, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पे गौर करेंगे कि हम इसको अदालत में चैलेंज करें कि उन्होंने क्यों जरदारी साहब का नाम। वो तो पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, पीपल्स पार्टी ने कह दिया वो इस पे कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब का जो नाम लिया है उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी सॉलिड रीजन हो कि जिसको बुनियाद बना के उन्होंने ये बात की, और दूसरी ये कि इस वक्त उन्हें जरदारी साहब पे गुस्सा बहुत है। वो गुस्से की वजह ये है पंजाब हुकूमत, उन्हें ये लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, वो उनको जरदारी साहब का फ्रंटमैन भी करार दे चुके हैं, और उन्हें ये लगता है कि सारे मामला जरदारी साहब जो हैं उनके खिलाफ ये कर रहे हैं। तो लेकिन अब इसकी भी मैं समझता हूँ कि तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क के एक साबिक सदर के खिलाफ ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है, तो इसकी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब से तहकीकात करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। चौधरी साहब, जो पहली JIT बनी थी अभी तो वो भी मुअत्तल हो गई है, और पहला जो कत्ल का बाकायदा हमने देखा भी, जो अटैक किया गया, उसकी भी तहकीकात रुकी हुई हैं।
تو ایسے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی وہ جس صرف پلان کا اظہار کر رہے ہیں اس کے اوپر ہی کوئی تحقیقات کرنے میں سنجیدہ ہوگا اور کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا؟ کتنا سیریس ہے عمران خان صاحب کا ایک اٹیک کے بعد یہ دوسرے اٹیک کے حوالے سے پلان کو یوں سامنے رکھنا؟ عمران خان صاحب کا جو الزام ہے وہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا ہے، اور اس بات کی متمنی ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ شفاف تحقیقات کی جائیں۔ جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے آتے ہی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی لیڈرشپ کو نشانے پر رکھا ہے، تو ان کی شکایت جو ہے وہ بیجا نہیں ہے، اس کے اوپر بالکل انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کم کرنا یہ بھی بہت ہی ایک خطرناک اقدام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن بے نظیر بھٹو صاحبہ، دیکھیے ان کو سیکیورٹی جتنی دینی چاہیے تھی شاید وہ کم تھی۔ آج ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک سین وائس تھی پاکستان کے پولیٹیکل فیبرک کے اوپر، پولیٹیکل جو کینوس ہے اس کے اوپر۔ لیکن عمران خان صاحب اگر یہ کنسرنس کا اظہار کر رہے ہیں تو اس پہ بالکل غور کرنا چاہیے، لیکن ایسا لگ رہا ہے وفاقی اور نگران حکومتوں کے رویوں سے کہ وہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیے بیٹھے ہیں اور وہ ان کی کسی بات پہ توجہ نہیں دے رہے، اور یہ رویے پہلے بھی ملک اس کا نقصان اٹھا چکا ہے اور اب بھی اس کا نقصان اٹھانے کا اندیشہ ضرور ہے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندیشہ شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ اور ویسے بھی اس لیے بھی اس کو سنجیدگی سے لینے کی عمران صاحب ضرورت ہے کہ ایک اٹیک آلریڈی ہو چکا ہے، اس لیے بھی اس کو میرا خیال ہے کہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اگر اٹیک ہو چکا ہے تو دیٹ مینس کہ دوبارہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اٹیک کا ہونے کا ہم انتظار ہی کیوں کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، نہ بھی اٹیک ہوا ہو تو اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے اور وہ آپ کا سابق وزیر اعظم ہے، وہ مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اندر سے انفارمیشن ملتی ہے، میری بات جی اندر سے ملے یا باہر سے، نہیں مطلب سالڈ انفارمیشن ہوگی نا جو اندر سے آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جی چھوڑ دیں آپ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ عمران خان صاحب بالکل جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ پھر بھی آپ کو چاہیے، آپ کو تو پھر بھی زیادہ چاہیے کہ وہ یہ نہ ہو کہ ایسا کام ہو گیا تو ہمارے گلے پڑ جائے، اس لیے آپ ان کی زیادہ حفاظت کریں۔ ٹھیک، لیکن بات صرف یہاں پر اس حد تک نہیں ہے، پلان اور بھی ہیں، اور آج رانا ثناءاللہ صاحب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی ایک دفعہ تو عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے، مزید بھی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو گرفتاری کی جو ہے وہ نوید سنائی جا رہی ہے۔ فیصل چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ تو آج بہت تھکے ہوئے بھی ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مشکل وقت گزارے پچھلے 2-3 دن سے۔ فواد چودھری صاحب جس طرح سے اریسٹ ہوئے ہیں اور پھر جس طرح ان کا مقدمہ لڑا ہے، تو ہیٹس آف ٹو فیصل چودھری صاحب پھر بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ چودھری صاحب میں آپ پر آتی ہوں، ابھی اس کے بارے میں ڈیٹیل ذرا لیتی ہوں ساری، کیا اس میں کورٹ میں چل رہا ہے معاملہ، لیکن عمران صاحب سے تھوڑا سا میں ایک پولیٹیکل اس کا ویو ضرور لے لوں۔ عمران صاحب آپ کے خیال سے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری یہ صرف ایک انسیڈنٹ تھا کہ کسی کو بس انہوں نے اس طرح سے کچھ کہا اور اس پہ مقدمہ بن گیا، یا کسی نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا، یا پھر ایک میسیجنگ ہے کہ بھائی اب تیار ہو جاؤ، حکومت ختم کی ہے، اب بھگتو گے سب؟ فواد چودھری صاحب تو کافی دنوں سے کہہ رہے تھے، انہوں کو پہلی دفعہ تو نہیں کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا اور مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے جو کہا آئین اور قانون کے مطابق وہ اتنا بڑا جرم بنتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کے خلاف مقدمہ بغیر وارنٹ کے ان کو مقدمہ بھی کر لیا جائے۔ میں کہتا ہوں جی اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو بغیر وارنٹ کے کیا کسی طرح بھی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ یہ آئین اور قانون کہتا ہے اور ریاست پاکستان کی عزت فواد چودھری کو گرفتار کرنے سے بچنی ہے، تو چلیں ہم قربانی دے دیتے ہیں، فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیں۔ لیکن کیا یہ ایک طریقہ ہے مہذب کہ آپ ان کے چہرے پہ اس طرح سے کپڑا ڈال کے اور اس طرح سے ان کو گرفتار کریں؟ آپ تو فیصل چودھری صاحب کی بات کر رہی تھی، میں تو اس وقت فواد چودھری صاحب کی جو مسز ہیں ہبہ فواد، ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اتنی باہمت خاتون، اور جس طرح سے وہ مردانہ وار اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کی تعریف بنتی بھی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کروں گا کہ جو یہ لوگ ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نادان دوست ہیں۔ حکومت سے جو اس طرح کے کام کروائے جا رہے ہیں، اس طرح کے کاموں سے
حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اچھی جو ایک مثال ہونی چاہیے تھی کہ حکومت ڈس آن کرتی وہ آ کے اس کو آن بھی کری. میرے ساتھ خاور گمن صاحب صرف آخری بات خاور گمن صاحب سے ہم ضرور آخری بات, یہ میسیجنگ ہے. ہمارے واقفان عالیہ کہتے ہیں کہ میسیجنگ ہے اور جان بوجھ کے, اس لیے فواد چودھری صاحب کیونکہ ون آف دی جو موسٹ بولڈ ان کے کریکٹر ہیں وہ تھے, ووکل ہیں, اس لیے ان کو چنا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ سبق سکھانا ہے آپ نے اور اس طرح سے یہ کرنا ہے. اور پھر جس طرح سے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس دونوں کے معاملات تھے اور پھر جو سارا کچھ ہوا وہ لمبیاں کہانی ہیں, ہم بہت ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاتے. تو یہ میسیجنگ ٹھیک ہو گیا. خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی اور اسلام آباد کی باخبر صحافی ہیں, تو ان سے مزید بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعی میسیجنگ ہے, آگے آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. گمن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے آج پھر ہمارے لیے وقت نکالا. تو سب سے پہلے تو یہ کہیے گا, میں تھوڑی بات وہاں سے آپ کا ضرور کامنٹ لوں گی, جو عمران خان صاحب نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کیا اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک تیسرا اٹیک جو ہے وہ پلان کر لیا گیا ہے. ایک اٹیک پہلے ہوا, اس کے بعد اب یہ اٹیک کی وہ بات کر رہے ہیں, پہلے بھی ان کی بات سچ ثابت ہوئی, اللہ نہ کرے اس دفعہ پھر سچ ثابت ہو. لیکن آپ کے نزدیک کتنا سیریس ہے یہ سارا معاملہ, اور کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں تو پہلے ہی آن دا ریکارڈ ہیں. کیا ان کے اوپر حملہ ہوا, کیا ان کو گولیاں لگیں, اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ان کو 3 گولیاں لگیں یا 4 لگیں یا 2 لگیں یا 1 لگیں, لیکن وہ زخمی ہیں. لیکن ماشاءاللہ ہمارے ملک کی سیاست اب اس نہج پہ ہے کہ کویشچن کیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگ تو یہ بھی یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. اور جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں, عمران خان کے طرز سیاست کے اوپر ضرور آپ بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان اس معاملے کے اندر بہادر آدمی ہے. وہ یہ کہ جی وہ ڈرامہ بازی کر کے بیٹھا ہوا ہے, خام خواہ کا پلستر لگا کے اپنی ٹانگ کے اوپر بیٹھا رہا. ابھی بھی جو سپورٹنگ وہاں پر انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر چیزیں لگائی ہوئی ہیں, وہ جسٹ لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے. کم از کم میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی. پچھلے دنوں میری ملاقات بھی ہوئی تھی جب یہ ان کو گولیاں لگیں اس کے ہفتہ 10 دن کے بعد, تو ہی واز ریئل ان پین. تو عمران خان کے حوالے سے یہ چیز تو بڑی واضح ہے کہ اگر ان کے اوپر اس طرح کی بات آئی ہے تو خام خواہ جان بوجھ کر وہ یہ فیئر فیکٹر یا پروپیگنڈا نہیں کریں گے جی جو ہے میرے خلاف یہ ہو رہا ہے. یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہے, اور کوئی بھی پاکستان کا صحافی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بھی, یہ بات آپ کو پتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ کوئی بھی آپ پاکستان کے کسی بھی شہری میں کسی بھی صحافی سے پوچھ لیں کسی شہر کے اندر, تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ ان کو خطرہ ہے. اب یہ ان کا الزام کہ جو اس کے پیچھے موجودہ حکومت ہے, یا آج انہوں نے بات کیا صفدر زرداری صاحب کی, اب اس کے اوپر یقینی طور پر میرے خیال میں حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. اگر عمران خان غلط بات کر رہا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اگر وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں تو ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتا ہے ابھی تو جو حملہ ہوا تھا خاور گمن صاحب, اس کی نہیں تحقیقات ہو رہی, تو ابھی جو حملہ صرف انہوں نے پلان جس کا بے نقاب کیا, اس کی کہاں سے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ تحقیقات ہو. لیکن یہ ضرور فرمائیے گا, جو تھوڑا سا میں آگے چلوں, اگر فواد چودھری صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, جس طرح سے پیش کیا گیا, پھر جس طرح سے جسمانی ریمانڈ بھی دیا گیا, وہ جوڈیشل ہو گئے, لیکن یہ سارا آپ کو معاملہ ایک انسیڈنٹ لگتا ہے, یا یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ میسج ہے کہ بھائی اب تیار ہو جاؤ, جو آپ لوگوں نے یہ حکومت مرضی کے خلاف ختم کی ہے تو اب اس کا جو نتائج ہیں وہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے؟ تو یہ سیریز آف ایونٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, دوبارہ سے میں یہ ضرور بات کروں گا کہ عمران خان نے اگر اپنی 2 صوبائی حکومتیں قربان کی ہیں, بہت سارے لوگوں کا ہمارے میڈیا کے اندر یہ خیال تھا کہ عمران خان اگر یہ فیصلہ کر بھی لے گا تو پرویز الہی صاحب نے جو ہے اسمبلی تحلیل کریں گے. پاکستان کے اندر اپنی کوئی کلرک کی جاب نہیں چھوڑتا. عمران خان نے سیدھی پنجاب کی حکومت پاکستان میں آدھے سے زیادہ جو پاورفل حکومت ہے, پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر 2 ہی چیف جو ہیں وہ جو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کے اندر, ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور دوسرا چیف منسٹر پنجاب ہے. اتنی یہ پاورفل پوزیشن ہے, اور آپ کو پتا ہے پنجاب بڑا صوبہ ہے, جو ہے ان کے زیر اثر جتنی بڑی تعداد کے اندر گورنمنٹ امپلائیز ہیں, تو یہ ایک اہم عہدہ ان کے پاس تھا, انہوں نے قربان کر دیا, کے پی قربان کر دیا. اس سے پہلے بہت زیادہ ایک بحث ہوتی تھی عمران خان کے حوالے سے کہ دیکھیں جی وہ بیساکھیوں کے سہارے آئے, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا جناب, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, ان کے ساتھ جناب جہانگیر ترین کا وہ جو جہاز تھا, اب تو سارے ہٹ گئے. بالکل صحیح, اب تو سارے ہیں وہ. اب میرے خیال میں جو ہمیں بات کرنی چاہیے اور وہ بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں ہم ایک جمہوری ملک ہیں,
दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जो फैसला है वो आइन के मुताबिक अवाम करते हैं। हमारे मुल्क का जो आइन है वो ये कहता है कि अल्लाह के बाद जो हाकमियत का फैसला है मुल्क के अंदर कौन हाकिम होगा वो अवाम ने करना है। आपने रिसेंटली देखा गुमन साहब, अब तो ये बातें हम सुन रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाब होंगे भी नहीं कि होंगे, अभी तक तो डेट भी नहीं आई और अब तो हम ये सुन रहे हैं मुख्तलिफ। देखें, आर्टिकल 224, आर्टिकल 218 और आर्टिकल 105 पाकिस्तान के आइन के, इनको जरूर पढ़ें, इनकी तशरीह करें। ये 3 जो आइन के आर्टिकल्स हैं इनको आप वायोलेट करेंगे, इनको मलियामेट करेंगे तो फिर जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को आप जो है पोस्टपोन करेंगे या इस हवाले से कोई बात करेंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो या पाकिस्तान का कोई हाई कोर्ट हो, वो इस हवाले से कोई भी तोजी मौजूदा हुकूमत की वो उसको मान लेंगे कि आप इलेक्शन डिले कर सकते हैं। ये आइन बड़े वाजे हैं। खुदा न खासा पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला हो जाए, पाकिस्तान को कोई इतनी लेकिन आप ये खबर भी तो देना, आपकी बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन खबर तो ये है ना कि ये प्लान कुछ इस तरह से हो रहा है। इसको आप इसकी प्लान में आपको ये बता दूं समीना, प्लान ये था कि इमरान खान जब जो हुकूमत से निकाला जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को 3 महीने के अंदर इमरान खान की पार्टी तितर बितर हो जाएगी, सारे मामला हवा के अंदर जो है ना सारे ऐसे बिल्कुल थिन एयर के अंदर ये सारे के सारे जो है ना कहीं कोई महलूल हो जाएंगे। एक इमरान खान एक बड़ी हकीकत है, आप माने या ना माने। आप देखें क्या हुआ, आपने फवाद चौधरी को अरेस्ट किया, 2 दिन के अंदर जो रिएक्शन आया है अक्रॉस द बोर्ड, तमाम मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप मुखालिफिन के मुंह से भी मैंने सुना है जो मुजम्मत करते हुए नजर आए। बिल्कुल ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप इसको छोड़ें। हमारे टीवी चैनल एक बीपर होता है, एक पॉलिटिशियन आता है डॉक्टर शहबाज गिल, वो अपना नुक्ता नजर देता है, वो गलत या सही उसमें उसके अंदर गलती थी, हमने माना कि उन्होंने जो बात की हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे जो डायरेक्टर न्यूज अमाद यूसुफ के ऊपर मैं भी उस केस के अंदर शामिल था, वो उस इतनी दफात लगा दी कि कम से कम सजा जो है उसकी उम्र कैद है और बड़ी से बड़ी जो सजा है वो सजाए मौत है। हम दुनिया के सामने क्या अपने आप को पेश कर रहे हैं, क्या हम कौन सा मुल्क है। ओ भैया, एक डायरेक्टर न्यूज है, डायरेक्टर न्यूज ने क्या करना है, डायरेक्टर न्यूज बैठा हुआ है पीछे, अगर कोई पॉलिटिशियन आके कोई तबसरा नगार, जी सर अभी आपका प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम के अंदर मैं कोई ऐसी बात कर जाता हूं जो कि खिलाफी कानून है या कानून की गिरफ्त के अंदर आ सकती है, तो इसमें समीना पाशा या याकूब साहब का क्या कसूर है या जीनन टेलीविजन का क्या कसूर है। तो मतलब ये है कि अजीब और वैसे भी अगर कुछ हो भी किसी का कसूर तो हर चीज का तरीका कार तय है और उसी के मुताबिक चीजें होनी चाहिए। खावर गुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बड़ी जबरदस्त चीजें सामने रखी। लेकिन चौधरी साहब, जैसे फवाद चौधरी साहब की बात अभी खावर गुमन भी कर रहे थे, आप चूंकि खुद भी ये सारे मामले को प्रोसीड कर रहे हैं तो मैं इस पर आपका एक डिटेल मौक़िफ़ जरूर जानना चाह रही हूँ। आपके ख्याल से चौधरी साहब को जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई गई हैं वो कितनी आप उसको सॉलिड समझते हैं, और क्या ये बात की जा रही है अब चूंकि वो जुडिशियल हो गए तो अब उनकी जमानत आपको हो रहा है, नजर आ रहा है कि कल तक हो सकती है? जमानत की प्रोसीडिंग्स तो सुबह के लिए फिक्स है और अल्लाह का करम हुआ तो इंशाल्लाह जमानत की अल्लाह के फजल से कोई बेहतरी खबर उम्मीद करता हूँ कि आएगी अदालत से। आज भी जैसे उनको जुडिशियल किया गया तो एक बेहतरी की तरफ से एक कदम ज़रूर था। जहाँ तक बात यह है कि उनके ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात है, बात यह है कि ये इल्ज़ामात किस तरह से फौजदारी मुकदमे में कन्वर्ट हो सकते हैं। बगावत के और बगावत पे उकसाने के जो सेक्शंस लगाए गए वो किस कानून के तहत लगाए गए। कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है इस मामले में, और माज़रत चाहता हूँ कानून ये कहता है कि ये 124A और 153A जो लगाए गए हैं कि अगर हुकूमत सूबाई या वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात की जाती है और बगावत पे उकसाया जाता है। इलेक्शन कमीशन पे तनकीद जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंतज़ामी इदारा है जिसके ज़िम्मे आइन के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन को तो इस किस्म की तनकीद से प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन फिर आपको नज़र क्या आ रहा है? अब ये तो इसका एक कानूनी पहलू हो गया ना चौधरी साहब, ज़रा इसका एक पॉलिटिकल पहलू, उसके ऊपर आपकी क्या है? कौन है इस मुकदमे के पीछे? क्या मौजूदा हुकूमत है सिर्फ? और कैसे आप समझते हैं कि ये कोई मैसेज दिया गया है? क्या मैसेज दिया गया है? क्योंकि चौधरी साहब ने तो आज जो थोड़ी बहुत हमने उनकी गुफ्तगू सुनी आते जाते,
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو، یہ دباؤ ہے بیسیکلی ان کے اوپر. تو یہ آپ اس کو پولیٹیکلی کیسے انالائز کرتے ہیں؟ نہیں، عدالت میں انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ تو نہیں ہوگی. تو ہم تو یہاں پہ کھڑے ہیں، سنت حسین پہ عمل کریں گے، اور جہاں پہ کھڑے ہیں سچ کے ساتھ تو ان کے ساتھ کھڑیں گے. دیکھیے پولیٹیکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بروٹیلٹی ہوئی، جس طرح سے یہ سارا معاملہ کیا گیا، اس سے کیا حاصل ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے تو وہی لوگ ہیں نا، یا جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے وہ ہیں، یا اور جو دن رات پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں تھک رہے وہی ہیں. اور کون ہے؟ مطلب ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو کہ لندن سے یہ ہدایات آ رہی تھیں وزراء کو کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں، اور پھر یہ بھی دباؤ ڈالا گیا کہ تشدد کیا جائے گرفتاری کے دوران. وہ سپریم کورٹ کا ایک بار کے ممبر ہیں، فواد صاحب سینئر وکیل ہیں، وکلا برادری جو ہے اسی لیے نکل کے ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم بہت مشکور ہیں وکلا کے، بہت مشکور ہیں میڈیا کے، اور ان اپوزیشن جماعتوں کے جو سیاسی لوگ ہیں جو باہر نکلے، جنہوں نے اس زیادتی کے خلاف آواز بلند کی ہے. تو ان کو جس طرح سے آپ کپڑا ڈال کے، جیسے عمران یعقوب صاحب نے بات کی ہے، ٹیررسٹ کی طرح اٹھانا اور پھر گھمانا، اور پھر عدالت عالیہ کے حکموں کے باوجود ان کو پیش نہ کرنا، اور پھر یہاں پہ 8 گھنٹے منہ پہ کپڑا ڈال کے ہتھ کڑی پہنا کے. چوری فواد کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے. اچھا چوری فواد کا خاندان جو ہے. اچھا چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ مصدق ملک صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا یہ فواد چودھری میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے خلاف اس مقدمے میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ ٹھیک ہے. مقدمہ ٹھیک یا غلط نہیں، میں مصدق ملک صاحب یہ بتائیں نا، پھر ہمارے وہ بہت قابل احترام دوست ہیں کہ کون ہے. پھر دیکھیے اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آپ مقدمہ بھی کریں، آپ کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنسیں کر کے جسٹیفائی بھی کریں، اور فضول قسم کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور فضول گفتگو کریں، اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تو نہیں کیا. یہ آپ نے کیا، یہ آپ ہی کے ذمے پڑے گا، اور اس میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے مجھے کہ یہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن میں اور ایک فواد صاحب، عمران خان اور اسد عمر صاحب کا ایک کنٹیمپٹ میٹر بھی چل رہا تھا، جس میں ان کو ان کے وارنٹس بھی ایشو کیے گئے. وہ بعد میں سسپینڈ ہو گئے کیونکہ وہ قانون کے مطابق نہیں ایشو کیے تھے. تو الیکشن کمیشن تو چیز کر رہا تھا نا ان کو پہلے سے، ٹھیک ہے. جب وہاں پہ نہیں بنے تو یہ کر دیا، آؤٹ آف ٹارگٹ تھے. اب جب ایف آئی آر آپ پڑھیں تو ایف آئی آر میں جو پوری سٹیٹمنٹ تو ہے نہیں، صرف وہ مرضی کے سیکرٹری صاحب اپنے ملازم کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے شام کو، تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ سنی اور ایک دم ان کو یہ لگا کہ اس سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن مہندم ہو گیا ہے. چلیے چودھری صاحب میں اس پر ٹھیک ہے بالکل جس طرح سے وہ کیا سارا ہی بڑا کوشچنیبل ہے، لیکن عمران صاحب اس پر مجھے بریک پر جانا ہے. میں آپ سے ایک چیز پہ ضرور کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں، چونکہ آپ نے ریاکشنز کی بات کی جو حکومت کے لوگوں کی طرف سے بھی آئے، لیکن پرویز الہی صاحب نے بھی جو بات کی، بعد میں جو تقریر انہوں نے تقریب میں کی تھی اس کی تو انہوں نے ایک ٹویٹ میں معذرت کر لی کہ دل آزاری ہوئی، لیکن جو ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی اس میں وہ ابھی تک غصہ نظر آ رہے تھے کہ جیسے فواد چودھری صاحب کو وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اسمبلیاں توڑوانے میں اہم کردار ادا کیا. تو یہ پرویز الہی صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے آپ کو کیا تاثر مل رہا ہے؟ کیا یہ ایک مناسب انداز تھا جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے؟ اچھا چودھری پرویز الہی صاحب کی جو آڈیو آئی ہے مبینہ طور پہ، اور جو ان کی وہ تقریر کی فوٹیج آئی، وہ تقریباً ایک ہی بات تھی. تقریر کیونکہ لائیو تھی تو اس میں وہ نازیبہ الفاظ نہیں تھے، لیکن وہ جو گفتگو فون والی ہے وہ بھی پنجابی میں اس طرح، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا مطلب وہ تھا، لیکن وہ پنجابی ٹھیٹھ پنجابی میں وہ ایک سٹائل تھا. لیکن اس پہ میں تبصرہ کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل چودھری صاحب سے پوچھیں، کیونکہ اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے فیصل صاحب کو فون کر کے کوئی معذرت بھی کیا. تو چودھری صاحب بتائیں نا کیا بات ہوئی آپ کی؟ عمران صاحب آیا تھا، سمینہ آیا تھا فون چودھری صاحب کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ معذرت کی، اور پھر کہا کہ فیملی سے بھی، اور مطلب وہ اپنے رویے پہ
ناظم سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، انہوں نے معذرت کر لیا ہے، تو اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کی طرف سے بالکل اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ بھی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک مشکل ٹائم ہے اور آپ لوگوں کی فیملی کے لیے ہم آئی کین سی کہ آپ اس وقت جو ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ پریشان بھی اور تھکے ہوئے بھی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں، واپس آ کر بات کو آگے بڑھائیں گے، کچھ بات کریں گے جی کہ 90 دن میں کیا انتخاب ہو رہے ہیں یا نہیں، اور تھوڑی سی معیشت کی بھی بات کریں گے. آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے بڑی کوئی کوشش کی ہے بتانے کی کہ کیا سارا یہ جو کباڑا ہوا ہے معیشت کا، اس کا ذمہ دار کون ہے. تو کیا واقعی لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ویلکم بیک جی. ملک احمد خان صاحب نے اسمبلیوں میں الیکشن کروانے کے حوالے سے کیا گفتگو کی، میں ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں. یہ جو ہے الیکشنز کا کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. یہ بات ان کو بھی پتہ، دے نو اٹ. اب اگر میری یہ پوزیشن ہو، میں یہ کہوں کہ بھائی کیوں یہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کیسی یہ ملک کے اندر کیا سارا سال الیکشن ہو، تماشا لگا رہا ہے الیکشنز کا. اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے، غداری کا مقدمہ بنتا ہے، سزائے موت بنتی ہے. تو یہ جواب دیا جناب اسد عمر صاحب نے ملک احمد خان صاحب کو. عمران صاحب، جو حکومت کے مختلف بیانات آ رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی موڈ نہیں ہے الیکشن کرانے کا. سمینا، آپ کو صرف بیانات سے لگتا ہے؟ مجھے تو ان کی ہر حرکت سے لگتا ہے کہ ابھی تک موڈ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر موڈ ہو تو پھر گورنر کے پی اور گورنر پنجاب کوئی ڈیٹ تو دے دے، کچھ بتا تو دے، کوئی شیڈیول دے. ابھی تک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، الیکشن کروانے کا ابھی موڈ نہیں ہے. میں اگرچہ اس بات سے فیصل صاحب کیونکہ ماہر قانون ہے یہ ضرور بتائیں گے، لیکن مجھے یہ ضرور ہے جو اسد عمر صاحب کا جواب ہے کہ ہر جرم کی سزا موت ہی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ بڑی پرابلم ہے کہ ہر چیز ہے نا جو اس کی سزا آرٹیکل 6 یہ تو فیصل صاحب سے بھی پوچھ لیں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے، آئین شکنی تو بہرحال ہے نا، 90 دن میں نہیں ہوتی. نہیں، آئین شکنی اور چیز ہے، آئین سے انحراف اور چیز ہے، دو مختلف چیزیں ہیں. آئین شکنی تو پھر بغاوت ہی ہے نا. لیکن کیا اس میں وہ جو یہ تعویل پیش کرنا ملک احمد خان صاحب نے جو کی ہے کہ جی آئین اس پہ خاموش ہے، تو آئین تو بہت ساری باتوں پہ خاموش ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ چوری کی سزا اتنا ہے تو اس کے اگر سزا نہ ملے تو کیا ہوگا، تو پھر آئین خاموش ہے تو اس کو بری نہ کریں؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، سمجھنی ہے. 90 دن کے الیکشن جب ایک روایت بھی ہوتی ہے، کچھ قانون کے ساتھ روایات جڑی ہوتی ہیں، اس سے معاشرہ پورا کرتا ہے. تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے اسمبلیاں توڑی تو اسی لیے توڑی کہ انہیں یہ لگا کہ ہم 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے اور ہم الیکشن جیت کے آ جائیں گے. اب یہ اپوزیشن جو تھی اس وقت کی اور موجودہ وفاقی حکومت یعنی پی ڈی ایم، انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ اگر ان حالات میں الیکشن ہوں گے تو پھر تو ہم پٹ جائیں گے. لہٰذا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے، اب وہ مردم شماری کی باتیں کر رہے ہیں جی، پہلے ہوگی پھر ہوگا، تو یہ جواز اتنے قابل قبول ہوں گے عدالت میں اگر لے کے جاتی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. مردم شماری جو ہے ویسے تو ایک بڑا لازمی جزو ہے، لیکن ماضی میں مردم شماری کے بغیر الیکشن ہوئے ہیں. ہاں جی، اس لیے وہ ایک ایگزامپلز موجود ہیں. اچھا ایک چیز اس میں اور لیکن مریم صاحبہ جو مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں، کل دوپہر 1 بجے کے قریب پہنچ جائیں گی، اس سے کیا یہ آپ کو تاثر نہیں مل رہا کہ وہ الیکشن کیمپین چلانے آ رہی ہیں؟ اور اگر وہ آ رہی ہیں الیکشن کیمپین رن کریں گی تو مینز کہ یہ لوگ انتخابات کی طرف جا بھی سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز الیکشن سے زیادہ اپنی پارٹی کا بیانیہ بنانے کے لیے آ رہی ہیں، سیاسی طور پہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے آ رہی ہیں، سیاسی طور پہ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہی ہیں. لیکن کیا یہ اگلا سوال ہے کہ کیا اس میں وہ کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے بالکل تمام سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہے کہ وہ کریں اور الیکشن کے لیے تیاری بھی سب کا حق ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی جو اس وقت پوزیشن ہے، اور خاص طور پہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم ابھی ڈسکس بھی کریں گے، ڈار صاحب جو
مرثیہ پر کے گئے ہیں اور جو حال بتا کے گئے ہیں، اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے مریم آ کے کوئی مشکل ہی توڑ نکال سکیں گی. چلیے میں اس پہ بھی لیتی ہوں، لیکن چودھری صاحب کی 2-3 چیزوں پہ فٹافٹ آئینی قانونی رائے بھی جان لیں. چودھری صاحب جا کے چیلنج کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، ایک تو نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کو، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو الیکشنز ڈیٹ نہیں مل رہی ہیں اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں سپریم کورٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ان 2 معاملات میں سپریم کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کے لیے تو ہائی کورٹ لاہور میں پٹیشن فائل کر دی گئی ہے. دیکھیے جو دستور کی قدر و منزلت ہوتی ہے وہ جمہوری دور حکومت میں ہوتی ہے، اور دستور کی خلاف ورزی، اس سے انحراف یا اس کو عزو معطل کرنا، یہ آمرانہ سوچ ہے، آمرانہ رویہ ہے. امریت میں آئین کی کوئی توقیر نہیں ہوتی، تحقیر کی جاتی ہے. جمہوریت میں تو آئین ہی وہ ڈاکیومنٹ ہے، آئین ہی وہ قانون ہے جس کے اوپر چلنا ہے. یہ ملک احمد صاحب کا کہنا کہ 90 ڈیز کا تو لکھا ہے، اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تو اس کا ایک کانسیکوینس ہے. کانسیکوینس یہ ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے اور آپ الیکشن نہیں کرائیں گے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اسمبلی توڑی جائے گی اور الیکشن 90 دنوں کے اندر کیے جائیں گے، تو آپ آئین کے اس حصے کو معطل کریں گے. اب جو اسد عمر صاحب نے بات کی ہے وہ ہارش تو لگے گی، لیکن اگر آپ آرٹیکل 6 پڑھیں، دیکھیں آئین ہے کیا. میں آپ کو بڑی کوئکلی بات، آئین وہ معاہدہ ہے شہریوں اور ریاست کے درمیان کہ ہمارے معاملات کیسے طے ہوں گے. شہری اور ریاست جو ہے اس آئین یہ عمرانی معاہدہ ہے ہمارا. اگر یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے حکومت کی طرف سے تو اسی معاہدے میں پھر اس کی سزا بھی لکھی گئی ہے. آرٹیکل 6 میں آئین کی کسی شق پہ عمل درآمد نہ کرنا حکومت کا، یہ اس کو معطل کر دینے کے زمرے میں آئے گا، اور جب معطل کرنے کے زمرے میں آئے گا تو پھر آرٹیکل 6 لاگو ہو سکتا ہے. تو یہ بات بڑی جو وزراء کی طرف سے آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آمریت ہے. مجھے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب زیادہ تر جو معاملات ہیں اس کو پی ٹی آئی شاید عدالت سے ہی شاید یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ وہاں سے ہی کوئی صورتحال بن سکتی ہے. ہر چیز کو دیکھیں انہیں عدالت ہی لے جانا پڑے گا. یہ بھی پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا ہے نا. اب دیکھیں عدالت میں جب جائے گا تو اتنا التوا ہوگا. دیکھیں حکومت کو تو ایک اچھا راستہ، آسان راستہ مل جائے گا. پی ٹی آئی عدالت میں جاتی ہے، عدالت میں اب جو وکلا حضرات جائیں گے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور پھر ہوگا اس میں کیا، پہلے اگر نون لیگ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی چلی جائے گی، پھر کچھ دیر کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب چلے جائیں گے. یعنی وہ 13-14 پارٹیاں، پنجابی میں کہتے ہیں نیت کھوٹی تو بانے ٹھیک، تو وہ بانے جو تو اس میں جب یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے سال 1.5 سال یا 2 سال نکالنا، تو پھر اتنا عدالتوں میں کام نہیں ہوتا ہمارے ہاں. جی عمران صاحب بصد احترام، آپ مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو یہ لمبا ہوگا. یہ ڈے ٹو ڈے بھی چل سکتا ہے، اور عدالتوں کا یہ بنیادی فرض ہے، بنیادی کام ہے کہ وہ آئین کی حفاظت کرے اور آئین پہ عمل درآمد جو ہے وہ ممکن کریں. میں سر ایک جملہ سر ایشو یہ ہے کہ اگر عدالتیں اپنے فرائض کی انجام دہی سے کوتاہی برتیں گی یا یہ معاملہ ہوگا تو یاد رکھیے گا جو جسٹس منیر کا حال ہے وہی ان ججز کا حال ہوگا. یعنی 50 سال تک لوگ ان کو گالیاں دیں گے اگر آئین پہ عمل درآمد نہ ہوگا. آئین پہ عمل درآمد اور اس پہ نہ دیر ہوگی نہ میری عدالتوں سے بالکل یہ توقع ہے، اور میں جانتا ہوں کہ عدالتیں اس پہ دیر نہیں کریں گی. اچھا سر، یہ حکومت جو ہے یہ چاہتی ہے، لیکن اس میں راہ فرار کوئی نہیں ہے اس کا. صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ضرور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرا تو بڑا یہ پختہ یقین ہے، میں تو اس پہ پورا فرم بلیور ہوں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے آئین اور قانون کی ہمیشہ سر بلندی کے لیے کام کیا اور آئین اور قانون کے مطابق ہمیشہ فیصلے کیے ہیں. کبھی وہ کسی پریشر میں نہیں آئیں. لیکن میں اپنے یہ بات غلط ہے سر، سن لینا، لیکن کبھی آ جاتی ہے. اچھا، لیکن میں ابھی یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی ہمارے ہاں آرٹیکل 6 کے تحت آئین توڑنے والے کو سزا بھی ہوئی ہے؟
میں عمران صاحب جنرل مشرف صاحب کے مقدمے میں وکیل دفاع تھا، تو اس سارے مقدمے میں جو سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ جنرل مشرف صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا نون لیگ کی طرف سے، صرف تنہا ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگا تھا. اگر وہ میرٹ پہ مقدمہ بنتا اور اس میں مزید ملزمان بھی شامل ہوتے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے دفاع کیا اس مقدمے کا. میں ان چند وکیلوں میں سے ہوں دنیا کے جنہوں نے ٹریزن ٹرائل کیا ہے کہ اس میں سزا بھی ہوتی اور وہ پرویل بھی کرتی. اچھا نہیں نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن میں ویسے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ صرف ایک دفعہ تو پاکستان میں آئین نہیں نا توڑا گیا، مطلب نہیں کیا گیا، کبھی نہیں ہوا، اسی لیے ٹوٹتا رہا. بس آپ نے جواب دے دیا کہ اگر ماضی میں نہیں نہ ہوا تو اللہ خیر رکھے آئندہ بھی نہیں. لیکن اگر ایک دفعہ ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا نا، پھر کوئی آئین تو نہ توڑے گا. میں تھوڑا سا یہ کچھ وقت بدلے گا. ٹھیک ہے، چلیے بہت کچھ پہلے ماضی میں نہیں ہوا تھا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آگے کچھ اور بھی چیزیں ہو جائیں، لیکن اب اس وقت ڈسکشن ہماری یہ نہیں ہے. بات یہ کہ ماضی میں کبھی اتنا ڈالر بھی مہنگا نہیں ہوا جتنا اب ہو گیا ہے، اور آگے جتنا ہونے جا رہا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں اس پر اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کی پالیسیاں ہیں. لیکن عمران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہ اللہ ہی معیشت سنبھال لے گا پاکستان کی، تو پھر اب بہت سے لوگ سوال آج کر رہے تھے کہ پھر اگر اللہ نے معیشت سنبھالنی ہے تو پھر آپ اتنے پروٹوکول میں کیوں واپس آئے تھے اور آپ نے آ کے کیا کیا، آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ نہیں سمینہ، بات تو بڑی سیدھی سی ہے. میں کہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج جو کچھ کہا بالکل سچ کہا. ان کا غصہ، ان کا اینگر، ان کی ہر چیز بالکل ٹھیک تھی. ان کی باڈی لینگویج، وہ اس وقت نظر آ رہا تھا کہ کڑ رہے ہیں وہ عوام اور ملک اور عوام کے درد میں بیچارے جو ہے نا سانس لینا ان کے لیے مشکل ہوا ہے. میں ان کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن میں ان سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی فیل تھے اور آپ تو کہتے تھے کہ ان کی ایسی کی تیسی IMF نہیں مانتا تو نہ مانے جائے باڑ میں. آپ کس مرض کی دعائیں؟ آپ اگر آپ کو یہ پتہ تھا کہ عمران خان اتنا بیڑا غرق کر کے چلا گیا تو پھر آپ آئے کس چاہو کے ساتھ تھے؟ آپ کو کس نے کہا تھا؟ عوام نے جا کے آپ کے پاس ہاتھ جوڑے تھے کہ ڈار صاحب اللہ کا واسطہ جی آ جاؤ، تسی نہ آئے اور آگے پھر دعوے بھی کر رہے تھے. سن لے کہ دنوں کی بات ہے ڈالر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سچی بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب پہ آپ ضرور یہ ساری چیزیں کرتے اور قوم کو بتائیں کہ عمران خان ذمہ دار ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ کہتے کہ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ عمران خان نے تو کیا لیکن میں بھی سنبھال نہیں سکا. پیاری میرا استعفیٰ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں ڈیلیور کر سکا اور میں جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں، آپ عمران خان کو موضوع الزام تو ٹھہراتے ہیں لیکن خود اپنا بھی احتساب کریں نا. بالکل صحیح جی. اور اس وقت خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت. ان سے ذرا معیشت کے یہ جھٹکے ہمیں کب تک لگتے رہیں گے؟ خاقان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جو اسحاق ڈار صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور جس طرح سے آگے ہم سن رہے ہیں کہ ڈالر ابھی یہ جس طرح سے اس کو ایک فری فال ملا ہے اور اس کے بعد پرائس جس طرح سے بڑھی ہیں، تو خاقان نجیب صاحب آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ ڈالر کا ریٹ کہاں جا کے رکے گا اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں میری پریڈکشن یہ ہے کہ پاکستان کو آج سے 3 مہینے پہلے، میں پچھلے 3 ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں اور پچھلے 12 ماہ سے ہر حکومت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ IMF کا دامن نہ چھوڑیے. جو بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $3.5 ارب پہ ہیں، جو 1 سال پہلے $18 ارب پہ تھے. اس کی کلیدی وجہ یہ ہے کہ فورن فنڈ فلوز آپ کے بالکل ڈرائی اپ کر گئے ہیں. آپ کے دوستوں نے بھی آپ کو کہا، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو چاہے وہ چائنا ہو، کہ آپ IMF میں رہیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. یہ کلیدی وجہ ہے کہ آج آپ روپے پہ بھی جس پریشر کی بات پورا ملک کر رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس $3.5 ارب کے ذخائر ہوں گے اور آپ کے پورٹس پہ اربوں ڈالر کا مال کھڑا ہوگا جس کی پیمنٹ آپ نے ڈالرز میں کرنی ہوگی، اور ڈالر کی ڈیمانڈ ہر طرف سے آ رہی ہوگی، ریمیٹنسز سلو ہو رہی ہوں گی، ایکسپورٹ سلو ہو رہی ہوں گی، دنیا میں کساد بازاری ہوگی، تو آپ خود سوچئے کہ ڈالر پہ تو پریشر آنا اور روپے کا گرنا جو ہے وہ ایک بڑی تو کہاں جا کے کچھ لوگ یہ پریڈکشن کریں کہ 300 ٹچ کرے گا، آپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب 31 جنوری کو پاکستان کی جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اور اس وقت PDM کی ہے، ہمیں اس کے ہاتھ مستحکم کرنے ہیں کہ وہ IMF سے $1.2 بلین
$2 अरब सऊदी अरेबिया से, $700 मिलियन चाइना से रोल ओवर, 1.2 बिलियन यूएई से ये पैसे ले, उसके बाद आपके रुपए का सही तायुन होगा। बिकॉज इस वक्त एक इतना प्रेशर है, हर कोई समझता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू डॉलर है, हर कोई समझता है कि मैं एक्सपोर्टर हूं तो अपनी 10% रसीद बाहर होल्ड कर लूं, हर कोई समझता है कि मैं ऑफिशियल चैनल की बजाय बाहर से पैसे मंगवाऊं, इसलिए कोई भी तायुन नहीं कर सकता। मेरा ये ख्याल है पैसे इकट्ठे करने जरूरी। लेकिन खाकान नजीब साहब, अभी जो इसहाक डार साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ठीक है कि वो एक पॉलिटिकल जाहिर है उसका वो लेंगे, जिस तरह से भी उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई पे डाली, एक तरफ उसको मामले को रख देते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम रियासत हमने बचा ली है, सियासत हमने कुर्बान की है। तो मईशत की वो कौन सी चीज़ है जो इस हुकूमत ने आके इम्प्रूव कर ली है, जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा है कि रियासत बच चुकी है, हमने वाकई कुर्बानी देकर कुछ ना कुछ बेहतर कर लिया है? तो वो एक कोई चीज़ आप बता सकते हैं क्या चीज़ बेहतर हो गई है? देखिए, एक तो ये चीज़ बेहतर होना शुरू हुई थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो हम IMF के प्रोग्राम में एक तरह से स्टॉल हो गया था। हमने 29 अगस्त को जब IMF का प्रोग्राम रिन्यू किया तो आप इसी रुपए की मूवमेंट देखिए। आप मैं अपनी बात को सब्सटैंशिएट करता हूँ, मेरा ख्याल है 230 या 40 पे रुपया था, वो वापस 213 रुपए पे चला गया। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में दोनों तरफ मूवमेंट हो सकती है। सो एक ये अच्छी चीज अचीव हो गई थी, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। दूसरी ये भी अच्छी चीज हो गई है कि आपने अपने जो फ्लड्स के लिए 31 से 31 अरब डॉलर का एक अच्छा प्लान सामने रखा है, और ममालिक दुनिया के जो हैं उन्होंने आपको एक 9 अरब डॉलर ममालिक और मल्टीलैटरल्स ने मिलके, वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB ने मिलके आपको 9-9.5 अरब डॉलर उन लोगों के लिए जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए इस साल भी जो इस वक्त तखमीना है। मैं आपको लेकिन वो तो लोन दिया ना सर। जी देखिए, ये तो लोन्स ही होंगे, ये प्रोजेक्ट मनीज हैं, आपको प्रोजेक्ट सामने रखें, पर फिर भी ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। आप ये याद रखिए, ये 25 साल के लोन होते हैं, कंसेशनल होते हैं, 5 साल का ग्रेस पीरियड होता है, और फिर आपको एक ऑयल फैसिलिटी दे दी गई है IDB की तरफ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इस साल, मेरा ख्याल है हुकूमत का तखमीना आपके सामने भी आ जाएगा, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बता भी देता हूँ। हुकूमत नॉर्थ ऑफ 300 से 400 अरब रुपया खर्च करना चाहती है फ्लड्स के लिए, और इसकी वजह यही है कि कुछ फ्लड्स मनी आ रही हैं और आप कर सकते हैं। सो ये दूसरी चीज़ मैंने आपके सामने रखी जो थोड़ी सी बेहतरी हुई है। अब तीसरी चीज़ ये है कि हमें ये जो सारे पैसे इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे करने हैं, हमें कुछ अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना है। हमें 30 अरब डॉलर चाहिए। मैं सारे लोगों को ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान IMF के बगैर, वर्ल्ड बैंक के बगैर, सऊदी अरेबिया के बगैर, UAE के बगैर, चाइना के बगैर नहीं कर सकता। सो स्टे विद द IMF, ये काम कीजिए, और रुपए में भी इस्तेहकाम आएगा, पर रुपए के इस्तेहकाम के अलावा आपको अपनी सप्लाईज बढ़ानी है। आप देखिए, आपने आटे में क्या हुआ, अगर आप ये काम सारे नहीं करते जो मैं आपको कह रहा हूँ, आटे की शॉर्टफॉल हुई, मिस गवर्नेंस भी हुई, मिस मैल एडमिनिस्ट्रेशन भी हुई, 65 रुपए का आटा 150 रुपए पे चला गया। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी ही सिचुएशन कहीं और आए तो ये सारी प्राइस हाइक्स इस तरह आएंगी। इसमें से मुझे चौधरी साहब को भी जरा प्लीज शामिल करने दें। खाकान नजीब साहब, आपने चौधरी साहब खाकान साहब का भी माहिराना तबसरा तज्जिया सुना और इमरान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, लेकिन आपके ख्याल से चौधरी साहब, जो इसहाक डार साहब आज गुफ्तगू कर रहे थे मईशत के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ किया धरा PTI की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है, तो इसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि PTI इससे कोई बेहतर गवर्नेंस चला रही थी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमने 8 महीने में आके थोड़ी बर्बाद कर दिया सब कुछ, हमारा पिछला दौर देखें आप कितना जबरदस्त था। तकाबुल तो उनका पिछले 8 महीने का ही होना है ना जी। पिछले दौर में भी उनका क्या ज़बरदस्त था, मुल्क में कर्जे ले ले के आर्टिफिशली जो है वो डॉलर प्राइस कंट्रोल की रखी इसहाक डार साहब ने। इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुंह से करते हैं? उनको तो मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए। मैं माजरत से कह रहा हूँ, जो हालात उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के कर दिए हैं, जो बुलंदोबांग दावे मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इन साहब को मिफ्ता इस्माइल की जगह लगाते वक्त किए थे, कहाँ गए वो दावे? लोग तकाबुल करते हैं, लोग जब आटे लेते हैं तब भी तकाबुल करते हैं, चीनी लेते हैं तब भी तकाबुल करते हैं, पत्ती लेते हैं तब भी तकाबुल करते हैं। और इनको किसने कहा था कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों का खमियाजा आप भुगते? वो भुगतते करते हुकूमत और वो एक पॉलिटिकल डिसीजन जिसका उन्हें एक सेटबैक है। मुझे क्लोजिंग करनी है। इनका लालच और इनका जो है ना इक़्तिदार की ख्वाहिश, वो इनको लेके डूबी है। और ये
جو ان کے اپنے جو مقدمات ختم کرانے کا ایک پروگرام، یہ ان کو لے کے ڈوبا۔ چلیے جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ معیشت کے اوپر ہماری ظاہر ڈسکشن مزید بھی چلتی رہے گی۔ فی الحال کافی مشکل وقت نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ الٹیمیٹلی IMF سے پروگرام لیں یا نہ لیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر منتقل ہوگا، اور ایک منی بجٹ کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔